नंद की शादी पर सास ने इसे एक बहुत पुराना और भारी संदूक दिया और कहा इसे कभी मत खोलना। नंद की मौत के बाद वो संदूक मेरे हिस्से में आया। लालच में आकर जब मैंने उसे खोला तो इसमें जेवरात नहीं बल्कि एक खूनी कमीज और एक खत था जिसने इस खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। रात का पिछला पहर था और खामोशी इस कदर गहरी हो चुकी थी कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी किसी हथौड़े की मांद मेरे दिमाग पर बरस रही थी। बाहर शायद हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जिसकी वजह से खिड़की के शीशों पर कभी कभार पानी की बूंदें टकराती थी और एक अजीब सी सनसनाहट पैदा कर देती थी। मेरे शोहर बराबर वाले बिस्तर पर बेखबर सो रहे थे। इनके खराटों की आवाज़ माहौल की वीरानी में मज़ीद इजाफा कर रही थी, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी, मगर मेरा जहन और मेरी निगाहें बार बार कमरे के इस तारीक कोने की तरफ उठ रही थी जहाँ वो मनहूस और पुरस्रार संदूक रखा हुआ था। ये वही संदूक था जो मेरी नंद के मौत के बाद मेरे हिस्से में आया था। अभी कल ही तो इसके स्वयं की फातिहा ख्वानी में ख़त्म हुई थी और घर से मेहमानों का रश छटा था, मगर घर की फ़िज़ा में अभी भी सोग की कैफियत तारी थी। अगरचा बज़ाहिर मैं भी सबके सामने रो रही थी और गमगीन थी, लेकिन मेरे दिल के किसी नहा खाने में एक अजीब सी बेचैनी और तजस्सुस नाच रहा था जो मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा था। यह संदूक कोई मामूली लकड़ी का डब्बा नहीं था, बल्कि सालों पुराना शीशम की लकड़ी से बना हुआ एक भारी भर कम और मजबूत संदूक था जिस पर पीतल की पुरानी नक्काशी हुई थी और इसके दहाने पर एक बहुत बड़ा जंग-आलूद ताला लटक रहा था। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब मेरी सास ने ये संदूक अपनी बेटी के हवाले किया था। इस वक्त मेरी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था और मैं घर के कामकाज में लगी हुई थी जब मैंने देखा कि सास ने अपने कमरे से मज़दूरों की मदद से ये भारी संदूक निकलवाया और सीधा अपनी बेटी के कमरे में रखवा दिया। मेरी नंद इस वक्त जवान थी, मगर इसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी वीरानी और उदासी रहती थी। वो कमको थी और ज़्यादातर अपने कमरे तक महदूद रहती थी। सास ने इस रोज़ इसके सर पर हाथ रखकर जो जुमले कहे थे वो आज तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारी अमानत है, इसे संभाल कर रखना, मगर याद रखना इसे कभी मत खोलना। जिस दिन तुमने इसे खोला या किसी और को इसे हाथ लगाने दिया तो समझ लेना मेरा तुमसे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये बात सुनकर मैं बावर्ची खाने के दरवाजे के पीछे खड़ी हैरान रह गई कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या ख़जाना है या ऐसा क्या राज है जिसे खोलने की ममानत इतनी सख्ती से की गई है। मैंने कई बार अपने शोहर से पूछने की कोशिश की कि अम्मी ने बाजी को वो पुराना संदूक क्यों दिया है और इसे खोलने से मना क्यों किया है, मगर मेरे शोहर तो अपनी माँ और बहन के मामले में कभी बोलते ही नहीं थे। उन्होंने हमेशा यही कहा कि घर के बड़ों के फैसलों में टांग उड़ाना हमारा काम नहीं है, लेकिन औरत होने के नाते मेरे दिल में ये हसद और तजस्सुस हमेशा पलता रहा कि आखिर इस घर की बहू मैं हूँ, इस घर की वारिस की बीवी मैं हूँ, तो फिर ख़ानदानी ज़ेवरात या कीमती सामान बेटे को क्यों दिया गया। आमतौर पर बेटियाँ जहेज़ लेकर रुखसत हो जाती हैं और ख़ानदानी जायदाद और ज़ेवरात पर बहुओं का हक समझा जाता है ताकि वो नस्ल को आगे बढ़ा सके, मगर यहाँ गंगा ही उल्टी बह रही थी। सास अपनी बेटी पर जान छिड़कती थी और मैं बस घर की देखभाल और खिदमत के लिए थी। वक्त गुजरता गया और वो संदूक मेरी नंद के कमरे के एक कोने में पड़ा रहा। मैंने कई बार नोट किया कि मेरी नंद घंटों इस संदूक के पास बैठी रहती थी, कभी इस पर सर रख कर रोती थी और कभी खामोशी से इसे तकती रहती थी, जैसे वो संदूक कोई बेजान चीज़ ना हो बल्कि कोई जीता जागता इंसान हो जिससे वो बातें करती हो। मुझे लगता था कि शायद इसके अंदर सास के पुराने ज़माने के भारी सोने के सेट, हीरे जवाहरात और कीमती शालें बंद हैं जो वो अपनी बेटी को जहेज़ में देने के लिए जमा करती रही हैं,
مگر چونکہ نند کی شادی نہیں ہو رہی تھی یا شاید وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہ سارا خزانہ اس صندوق میں بند پڑا تھا۔ میری نظریں ہمیشہ اس صندوق پر جمی رہتی تھی۔ جب بھی مجھے پیسوں کی تنگی ہوتی یا میرے شوہر میرے تقاضے پورے نہ کر پاتا تو میں یہ سوچتی کہ اگر وہ صندوق میرے پاس ہوتا تو آج میں کتنی خوشحال ہوتی۔ میں اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے خرید سکتی تھی، اپنے لیے سونے کی چوڑیاں بنوا سکتی تھی اور اس پرانے گھر کو نیا کروا سکتی تھی۔ مگر وہ صندوق تو جیسے ایک ممنوعہ علاقہ تھا جہاں قدم رکھنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی۔ پھر اچانک میری نند کی طبیعت بگڑی اور وہ بستر سے لگ گئی۔ اس بیماری کے دوران بھی اس کی نظریں ہر وقت اسی صندوق پر جمی رہتی تھی، جیسے اسے اپنی جان سے زیادہ اس صندوق کی فکر ہو۔ مرنے سے کچھ لمحے پہلے جب ساس اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی تو نند نے ساس کا ہاتھ پکڑ کر بڑی مشکل سے کہا تھا کہ اماں، میرے بعد اس صندوق کا خیال رکھنا، اسے کسی غیر کے ہاتھ نہ لگنے دینا۔ ساس نے روتے ہوئے وعدہ کیا تھا، مگر قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ نند کے انتقال کے فوراً بعد ساس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی۔ اب گھر کا سارا نظام میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ نند کا کمرہ خالی کرنا تھا تاکہ اسے مہمانوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ میں نے صفائی کے بہانے وہ بھاری صندوق وہاں سے اٹھوا کر اپنے کمرے میں رکھوا لیا۔ میرے شوہر نے اعتراض بھی کیا کہ اسے اسٹور روم میں رکھوا دو، مگر میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ بازی کی آخری نشانی ہے، اسے میں سنبھال کر رکھوں گی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی تاکہ موقع ملتے ہی اپنا وہ شوق پورا کر سکوں جو سالوں سے میرے دل میں مچل رہا تھا۔ اب یہ صندوق میرے کمرے میں تھا اور ساس بستر پر پڑی بے حس و حرکت تھی۔ جو مجھے روک سکے؟ نند قبر میں جا چکی تھی۔ اب میرے اور اس خزانے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی سوائے اس زنگ آلود تالے کے اور میرے شوہر کی موجودگی کے۔ مگر آج کی رات تو جیسے شیطان میرے دماغ پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر آج میں نے یہ موقع گنوا دیا تو شاید پھر کبھی ہمت نہ کر پاؤں۔ میں نے سوچا کہ اس میں یقیناً وہ پرانے زمانے کے نولکھا ہار اور کڑے ہوں گے جن کی قیمت آج کے دور میں لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہوگی۔ یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں منصوبہ بنا لیا تھا کہ میں زیورات نکال کر تالا واپس لگا دوں گی اور اگر کسی نے پوچھا تو کہہ دوں گی کہ صندوق خالی ہی تھا، یہ چور لے گئے۔ ویسے بھی کون سا کسی کے پاس کوئی فرصت موجود تھی کہ اس کے اندر کیا رکھا ہے۔ ساس تو بولنے کے قابل نہیں اور شوہر کو کچھ معلوم نہیں۔ یہ سارا مال میرا ہے اور صرف میرا ہونا چاہیے، یہی انصاف ہے۔ میں نے اس گھر کی اتنی خدمت کی ہے، ساس کے طعنے سہے ہیں، غربت میں وقت گزارا ہے، تو اب صلہ پانے کا حق بھی میرا ہی ہے۔ میرے ضمیر نے ایک دو بار مجھے ملامت کرنے کی کوشش کی کہ ایک مردہ انسان کی امانت میں خیانت کرنا گناہ ہے اور ساس کی قسم کا پاس رکھنا چاہیے، مگر سونے کی چمک کے خیال نے ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح میری نند ہمیشہ اچھی ساڑیاں پہنتی تھی اور میں پرانے جوڑوں میں وقت گزارتی تھی، کس طرح ساس اسے چھپ چھپ کر پیسے دیتی تھی اور مجھے سبزی کے پیسوں کا بھی حساب دینا پڑتا تھا۔ وہ سارا غصہ اور محرومی آج لالچ بن کر ابھر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند میں تھے۔ میں دبے پاؤں بستر سے اتری، ٹھنڈے فرش پر پاؤں رکھتے ہی میرے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی، مگر میں رکی نہیں۔ میں نے الماری کی دراز سے وہ اوزاروں کا ڈبہ نکالا جس میں پیچکس اور ہتھوڑی موجود تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس پرانے تالے کی چابی ملنا ناممکن ہے، اسی لیے اسے توڑنا ہی واحد راستہ تھا۔ میں بلی کے قدموں کی طرح چلتی ہوئی اس صندوق کے پاس پہنچی۔ وہ صندوق اندھیرے میں ایک دیو کی طرح لگ رہا تھا، جیسے مجھے
خبردار کر رہا ہو کہ مجھ سے دور رہو۔ اس کے قریب بیٹھتے ہی مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا، جیسے اس صندوق کے اندر سے سرد لہریں نکل رہی ہوں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ باوجود اس کے کہ کمرے میں ٹھنڈ تھی، میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آواز میرے شوہر کو جگا نہ دے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پیچکس کو تالے کے کنڈے میں پھنسایا اور ہلکا سا زور لگایا۔ تالا بہت پرانا اور زنگ آلود تھا، اسی لیے وہ زیادہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا، مگر ہر بار جب دھات سے دھات ٹکراتی تو ایک مدھم سی آواز پیدا ہوتی جو مجھے خوفزدہ کر دیتی تھی۔ میں بار بار مڑ کر شوہر کی طرف دیکھتی اور پھر تسلی ہونے پر دوبارہ کام شروع کر دیتی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ اگر اس میں سے کچھ نہ نکلا تو کیا ہوگا، اگر ساس کی روح مجھے دیکھ رہی ہوئی تو کیا ہوگا۔ سنا ہے کہ پرانے خزانوں پر سانپوں کا پہرا ہوتا ہے، کہیں اس میں کوئی بلا نہ ہو۔ مگر پھر میرا دھیان دولت کی طرف چلا جاتا۔ میں تصور کرنے لگی کہ جب یہ زیورات میرے قبضے میں ہوں گے تو میں اپنی بہنوں کو دکھاؤں گی کہ میری ساس نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ میں دنیا والوں کی آنکھیں خیراں کر دوں گی۔ یہ لالچ کسی نشے کی طرح میرے رگوں پہ میں سرایت کر چکا تھا۔ مجھے اپنا ڈر لگ رہا تھا، نہ بدنامی کا خوف، بس ایک جنون تھا کہ اس ڈھکن کو اٹھانا ہے اور اپنی قسمت کو بدلنا ہے۔ میں نے پوری طاقت لگا کر ایک آخری جھٹکا دیا اور تالے کا کنڈا ایک ہلکی سی کڑک کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ تالا میرے ہاتھ میں آ گیا اور وہ زنجیر آزاد ہو گئی جو سالوں سے اس راز کی حفاظت کر رہی تھی۔ اب صرف ڈھکن اٹھانا باقی تھا۔ میرا ہاتھ صندوق کے ڈھکن کے ہینڈل پر تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے کوئی غیبی طاقت مجھے روک رہی ہو۔ مجھے اپنی نند کا اداس چہرہ اور ساس کی غصیلی آنکھیں یاد آئیں، مگر وہ یادیں دھندلی پڑ گئی کیونکہ میرے سامنے اب میری خواہشات کا پہاڑ کھڑا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ میرا حق ہے، میں زندہ ہوں اور زندوں کو مردوں سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وسائل کی، دولت کی اور آسائش کی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور فیصلہ کر لیا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے اندر کا لالچ خوف پر حاوی ہو گیا۔ مجھے اپنا حق لینا تھا، چاہے اس کے لیے ساس کی قسم ہی کیوں نہ توڑنی پڑتی۔ تالا ٹوٹنے کی وہ ہلکی سی آواز میرے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجی تھی۔ حالانکہ وہ آواز بہت مدھم تھی، مگر رات کے اس پچھلے پہر اور میرے گناہ گار ضمیر کی وجہ سے مجھے لگا جیسے پورے گھر نے یہ آواز سن لی ہو۔ میں چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گئی۔ میری سانسیں جیسے گلے میں اٹک گئی تھیں اور میں خوفزدہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، جو ابھی بھی اسی طرح بے خبر سو رہے تھے۔ ان کے سینے کا اتار چڑھاؤ ایک ردم کے ساتھ جاری تھا، جس نے مجھے تھوڑا حوصلہ دیا کہ شاید میری قسمت اچھی ہے اور وہ نہیں جاگے۔ مگر میرے دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس قدر زور سے سینے میں بج رہی تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ دھڑکن ہی مجھے بے نقاب نہ کر دے۔ میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے، حالانکہ کمرہ ٹھنڈا تھا، مگر یہ خوف اور ہیجان کا پسینہ تھا جو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر رہا تھا۔ میرے سامنے وہ صندوق اب بغیر تالے کے موجود تھا، اس کا ڈھکن اب آزاد تھا اور میرے اور اس کے درمیان اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ بس مجھے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا تھا اور وہ سب کچھ میرا ہو جانا تھا، جس کے خواب میں نے شادی سے پہلے دن ہی دیکھے تھے۔ مگر عجیب بات تھی کہ جب منزل اتنی قریب آ گئی تھی تو میرے ہاتھ منو وزنی ہو گئے تھے۔ ایک انجانا سا خوف مجھے گھیرے میں لے رہا تھا، جو پولیس یا چوری کے خوف سے الگ تھا۔ یہ ایک ایسا خوف تھا جو شاید انسان کی چھٹی حس پیدا کر دیتی ہے جب وہ کسی ایسی چیز کے قریب ہوتا ہے جو اس کی سمجھ سے بالاتر ہو یا جو اس کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آئی ہو۔ میں نے گہرا سانس لے کر
خود کو سنبھالا اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی قمیض کے دامن سے پونجھا، کیونکہ ہتھیلیوں پر پسینہ آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں پھر سے وہی لالچ سر اٹھانے لگا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کیا فائدہ؟ تالا تو ٹوٹ چکا ہے۔ اب اگر میں اسے کھولے بغیر واپس سو گئی تو صبح سب کو پتہ چل ہی جائے گا کہ کسی نے صندوق چھیڑنے کی کوشش کی ہے، تو بہتر ہے کہ کام مکمل کر لیا جائے۔ اور اگر زیورات مل گئے تو میں انہیں کہیں چھپا دوں گی اور صبح شور مچا دوں گی کہ چور آئے تھے۔ یہ منصوبہ مجھے بہت کارگر لگا۔ میں نے گھٹنوں کے بل کھسکتے ہوئے خود کو صندوق کے بالکل قریب کر لیا۔ اب میرا چہرہ اس لکڑی کے ڈبے کے اتنے قریب تھا کہ میں اس کی پرانی لکڑی کی مخصوص بو محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ آہستہ سے ڈھکن کے ہینڈل پہ رکھا۔ وہ پیتل کا ہینڈل برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور اسے چھوتے ہی میری جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ چوری ہے اور مردے کی امانت میں خیانت ہے، مگر دولت کی ہوس انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ میں نے بہت آہستگی سے ہینڈل کو اوپر کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ مجھے امید تھی کہ شاید یہ آسانی سے کھل جائے گا، مگر وہ صندوق سالوں سے بند تھا، اس کے قبضے جام ہو چکے تھے۔ جیسے ہی میں نے تھوڑا زور لگایا تو قبضوں سے ایک باریک سی چرچراہٹ کی آواز نکلی، جو رات کے سناٹے میں بہت تیز محسوس ہوئی تھی۔ میں فوراً رک گئی اور دوبارہ پیچھے مڑ کر شوہر کو دیکھا۔ وہ کروٹ بدل رہے تھے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ مجھے لگا کہ اب وہ اٹھیں گے اور پوچھیں گے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دم ساتھ لیا۔ چند سیکنڈ گزرے جو مجھے صدیوں کے برابر لگے۔ پھر شوہر نے ایک لمبی سانس لی اور دوبارہ خراٹے لینے لگے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور فیصلہ کیا کہ اب مجھے یہ کام جلدی نمٹانا ہوگا۔ میں نے دوبارہ ہینڈل پر گرفت مضبوط کی اور اس بار ایک ہی جھٹکے میں نہیں بلکہ ملی میٹر کے حساب سے آہستہ آہستہ ڈھکن اٹھانا شروع کیا تاکہ آواز نہ ہو۔ ڈھکن بہت بھاری تھا، شاید یہ پرانی ٹھوس لکڑی کا بنا تھا یا پھر اس کے اندر رکھا سامان بہت وزنی تھا۔ میرے بازوؤں کے پٹھے کھچ گئے تھے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ جیسے جیسے ڈھکن اوپر اٹھ رہا تھا، اندھیرے میں مجھے اس کے اندر کا خلا نظر آنے لگا۔ میرے پاس موبائل کی ٹارچ چلانے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ روشنی شوہر کی آنکھوں پر پڑ سکتی تھی۔ اسی لیے میں کھڑکی سے آنے والی اس مدھم سی روشنی پر انحصار کر رہی تھی جو اسٹریٹ لائٹ کی وجہ سے کمرے میں آ رہی تھی۔ جب ڈھکن تقریباً آدھا کھل گیا تو میں نے اسے وہیں روک کر ایک ہاتھ سے تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے جیب میں رکھا ہوا چھوٹا سا ٹارچ نکالا، جس کی روشنی بہت کم تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ کا بٹن دبایا اور روشنی کا دائرہ صندوق کے اندر ڈالا۔ میری آنکھیں سونے کی چمک، ہیروں کی دھمک اور چاندی کی جھلک دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ میرے دماغ میں تو یہ نقشہ تھا کہ جیسے ہی روشنی اندر پڑے گی تو پورا صندوق جگمگا اٹھے گا اور میری آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ سب سے اوپر شاید مخمل کے ڈبوں میں سیٹ رکھے ہوں گے یا پوٹلیوں میں اشرفیاں ہوں گی، مگر جیسے ہی روشنی کی ہلکی صندوق کی گہرائی میں اتری تو جو منظر میرے سامنے آیا وہ میری توقعات کی بالکل برعکس تھا۔ وہاں کوئی سنہری چمک نہیں تھی، کوئی ہیروں کی کرنیں نہیں تھی، بلکہ وہاں صرف اندھیرا اور کچھ بے ترتیب سا سامان پڑا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کیا یہ خالی ہے؟ کیا ساس نے مجھے بیوقوف بنایا تھا یا نند نے مرنے سے پہلے سب کچھ کہیں اور چھپا دیا تھا؟ مگر صندوق تو بھاری تھا، اگر خالی ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی کو ادھر ادھر گھمایا تو دیکھا کہ صندوق کے پیندے میں کچھ کپڑے رکھے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا کہ اتنی محنت اور اتنا رسک لینے کے بعد مجھے کیا ملا؟ پرانے کپڑے، شاید ساس کے پرانے سوٹ ہوں گے جو انہوں نے یادگار کے طور پر رکھے ہوں گے۔
میری ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ لالچ کی جگہ مایوسی نے لے لی۔ میرا جی چاہا کہ میں اس صندوق کو لات ماروں اور چیخوں کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید زیورات ان کپڑوں کے نیچے چھپائے گئے ہوں۔ اکثر پرانی عورتیں ایسا ہی کرتی تھی کہ چوروں سے بچانے کے لیے قیمتی سامان کو پرانے کپڑوں کی تہوں میں چھپا دیتی تھی۔ اس خیال نے مجھے دوبارہ متحرک کر دیا۔ میں نے ٹارچ کو منہ میں دبایا اور دونوں ہاتھوں سے صندوق کے اندر موجود کپڑوں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ کپڑے بہت عجیب تھے۔ ان کی تہ بہت سخت ہو چکی تھی، جیسے سالوں سے انہیں کھولا نہ گیا ہو، اور ان پر ایک عجیب سی گرد جمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے کپڑوں کو ہلایا، ایک بہت ہی ناگوار اور عجیب سی بو صندوق سے اٹھی اور سیدھے میرے نتنوں میں گھس گئی۔ یہ بو کپور کی گولیوں یا پرفیوم کی نہیں تھی، اور نہ ہی یہ سیلم زدہ کپڑوں کی عام بو تھی۔ یہ ایک بہت ہی مخصوص اور لرزہ خیز بو تھی۔ ایسی بو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ یہ کچھ ویسی تھی جیسے قربانی کے دنوں میں کسائیوں کے کپڑوں سے آتی ہے، یا جیسے زنگ آلود لوہے پر پانی گرنے سے آتی ہے۔ یہ خون کی بو تھی، مگر بہت پرانے اور باسی خون کی بو، جس میں سڑان پیدا ہو چکی ہو۔ اس بو نے میرے معدے میں ہلچل مچا دی اور مجھے ابکائی آنے لگی، مگر میں نے خود پر قابو رکھا۔ میرا دماغ ابھی بھی اس بو کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا، یا شاید سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں بس زیورات ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں نے سب سے اوپر رکھے کپڑے کو اٹھایا تو محسوس ہوا یہ کوئی ریشمی ساڑی یا زنانہ سوٹ نہیں، بلکہ یہ کھدڑ کا ایک مردانہ کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ ساس کے صندوق میں، اور وہ بھی نند کے پاس، مردانہ کرتے کا کیا کام؟ سسر کے کپڑے تو ساس نے ان کے غائب ہونے کے بعد غریبوں میں بانٹ دیے تھے، اور گھر میں کوئی اور مرد تھا نہیں، تو یہ کرتا کس کا ہے؟ میں نے اس ٹارچ کی روشنی میں قریب کر کے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ وہ کرتا جو کبھی شاید سفید ہو رہا ہوگا، اب وہ جگہ جگہ سے سیاہ اور گہرا کتھئی ہو چکا تھا۔ یہ کوئی ڈیزائن نہیں تھا، اور نہ ہی یہ کیچڑ کے داغ تھے۔ کپڑا ان جگہوں سے اکڑا ہوا تھا اور سخت ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ خون ہے، بہت سارا خون، جو اب سوکھ کے کپڑے کا حصہ بن چکا ہے۔ میرے ہاتھوں سے وہ کرتا چھوٹ کر واپس صندوق میں گر گیا۔ میں خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ یہ زیورات کا صندوق نہیں تھا، یہ کسی خوفناک جرم کا ثبوت تھا۔ میری ساس نے جو کہا تھا کہ اسے مت کھولنا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ اس میں خزانہ ہے، بلکہ اس لیے تھا کہ اس میں ان کے ماضی کا کوئی بھیانک راز دفن ہے۔ میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس صندوق میں دولت نہیں، اس خاندان کی جھوٹی عزت کا جنازہ رکھا تھا، وہ عزت جس کے نام پر شاید کوئی بہت بڑا ظلم ہوا تھا، اور اب میں اس ظلم کی گواہ بن چکی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ فوراً اس ڈھکن کو بند کر دوں اور بھاگ جاؤں، مگر انسانی تجسس ایک ایسی بلا ہے جو خوف کے عالم میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مجھے یہ جاننے کی طلب ہوئی کہ یہ خون کس کا ہے، اور یہ قمیض جہاں کیوں ہے۔ میں نے دوبارہ ہمت جمع کی اور ٹارچ کی روشنی اس کرتے پر ڈالی۔ اب مجھے نظر آ رہا تھا کہ کرتے کے نیچے کچھ اور بھی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کرتے کو ایک طرف ہٹایا تو وہاں کوئی زیور کا ڈبہ نہیں تھا، بلکہ ایک پرانا سا کاغذ کا لفافہ پڑا ہوا تھا، جس کا رنگ وقت کے ساتھ زرد پڑ چکا تھا، اور اس پر بھی چند چھینٹے اسی سیاہ رنگ کے تھے جو اس کرتے پر جا بجا پھیلے ہوئے تھے، یعنی خون کے دھبے۔ اور اس کے نیچے ایک زرد پڑا ہوا لفافہ تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا وہ زرد اور بوسیدہ لفافہ محض کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی دہکتا ہوا انگارہ اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیا ہو، جو میری جلد کو نہیں بلکہ میری روح کو جھلسا رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی وہ مخصوص بو جو پرانے کپڑوں کے سیلن اور سوکھے ہوئے خون کی ناگوار آمیزش تھی، اب میرے دماغ کے ریشوں میں سرایت کر چکی تھی۔
باہر رات کا سناٹا چیخ چیخ کر کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا اور اندر میرے دل کی دھڑکنیں کسی جنگی نکارے کی طرح بج رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف ڈالی جو بے خبر سو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جسے دیکھ کر میں نے ان سے شادی کی تھی، مگر اب وہ معصومیت مجھے ایک فریب لگ رہی تھی۔ میرا ذہن بار بار مجھے خبردار کر رہا تھا کہ اس لفافے کو مت کھولو، اسے واپس رکھ دو، اپنی زندگی کی جھوٹی ہی سے ہی مگر پرسکون دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ مگر انسانی تجسس اور وہ لالچ جو مجھے یہاں تک لایا تھا اب مجھے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ مجھے جاننا تھا کہ آخر اس خاندانی عزت کے نام پر کون سا ایسا سیاہ باب لکھا گیا ہے جس کی راکھ اس صندوق میں دفن ہے۔ میں نے لرزتے ہوئے انگلیوں سے لفافے کی تہہ کھولی۔ کاغذ اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ ڈر تھا کہیں میرے چھونے سے ریزہ ریزہ نہ ہو جائے۔ میں نے دستی بتی کی روشنی کو مل کر مدھم کیا اور اس تحریر پر مرکوز کر دیا جو میری ساس بیگم شمیم اختر کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تھی۔ وہ لکھائی جو کبھی ان کے رعب اور دبدبے کی پہچان تھی اب مجھے ایک اعتراف جرم کے دستاویز لگ رہی تھی۔ خط میں میری ساس نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میری بدقسمت بیٹی سلمیٰ، آج جب میں یہ خط لکھ رہی ہوں تو باہر ساون کی پہلی بارش ہو رہی ہے، بالکل ویسے ہی بارش جیسی اس منحوس رات کو ہو رہی تھی جب ہم نے اس حویلی کی دیواروں کو ہمیشہ کے لیے گنہگار کر دیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے اور اپنے باپ کو کبھی معاف نہیں کرو گی اور شاید ہم معافی کے لائق بھی نہیں ہیں، لیکن بیٹی ایک ماں اور باپ کے لیے اولاد کی محبت سے بڑھ کر خاندان کی ناک ہوتی ہے۔ تم شاید ابھی اس بات کو نہ سمجھو، مگر جب تم ہماری جگہ ہوتی تو شاید تم بھی یہی کرتی۔ تم نے ہماری عزت کو، ہمارے شملے کو خاک میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کمذات، اس 2 کے بڑھائی کے بیٹے رحیموں کے ساتھ بھاگنے کا منصوبہ بناتے وقت تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہارے باپ چودھری حشمت علی کی پگڑی کا کیا ہوگا؟ تم بھول گئی تھی کہ تم چودھریوں کی بیٹی ہو اور وہ ہمارے گھر کا نوکر، تمہاری رگوں میں شرفا کا خون ہے اور وہ گلیوں کی خاک چھاننے والا۔ تمہیں لگا تھا کہ تمہارا راز ہم سے چھپا رہے گا۔ ماں کی آنکھوں سے بیٹی کی چوری نہیں چھپ سکتی۔ میں نے تمہیں کئی راتوں کو چھپ کر روتے ہوئے اور اس کے دیے ہوئے خط پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میرا خون کھول اٹھا تھا مگر میں نے صبر کیا۔ میں نے تمہارے باپ کو بتایا تو وہ اسی وقت اپنی بندوق اٹھا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ تمہیں اور اس لڑکے کو وہیں ڈھیر کر دے، مگر میں نے انہیں روکا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ گاؤں میں تماشا بنے اور لوگ تھو تھو کرے کہ چودھری کی بیٹی ایک نوکر کے ساتھ منہ کالا کر گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ ہماری عزت کو کھا جائے۔ ہم نے ایک جال بچھایا۔ تمہیں یاد ہے اس رات ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنی پھپھو کے گھر جا رہی ہو؟ تم خوش تھی کہ شاید ہم تمہاری ضد کے آگے جھک گئے ہیں یا حالات معمول پر آ گئے ہیں، لیکن ہم نے تمہیں وہاں بھیج کر گھر کا میدان خالی کر لیا تھا۔ اسی رات جب بارش کا طوفان تھا، تیرے باپ نے رحیموں کو حویلی کے پچھلے گودام میں طلب کیا۔ وہ نادان تمہاری محبت میں اندھا ہو کر ہماری بنائی ہوئی موت کی گھاٹی میں خود چل کر آ گیا۔ اسے لگا تھا کہ شاید ہم اس کی بات سنیں گے یا شاید تم وہاں موجود ہوگے۔ جب وہ اندر آیا تو وہاں صرف تیرا باپ اور تیرا بڑا بھائی جاوید کھڑے تھے۔ رحیموں نے تیرے باپ کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگی۔ اس نے قسمیں کھائی کہ وہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے گا، کبھی تمہارا نام اپنی زبان پر نہیں لائے گا، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ مگر غیرت کا بھوت جب سوار ہو تو انسان درندہ بن جاتا ہے۔ تیرے باپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ انہوں نے کہا، رحیموں، داغ دھونے سے نہیں جاتے، مٹانے سے جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کھڑکی کی اوٹ سے کہ کیسے تیرے بڑے بھائی نے
جسے تم راکھی باندھتی تھی اس نہتے لڑکے پر کلاڑی کا وار کیا۔ وہ چیخ بھی نہ سکا۔ اس کا خون فوارے کی طرح چھوٹا اور گودام کی دیواروں پر پھیل گیا۔ وہ تڑپتا رہا، زندگی کی بھیک مانگتا رہا، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ وہاں صرف غیرت کے محافظ کھڑے تھے۔ جب وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تو کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا، ہماری عزت بچ گئی تھی۔ ہم نے اس کی لاش کو اسی رات حویلی کی پرانی دیوار کے نیچے، جہاں اب نیا گودام بنا ہے، ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ بارش نے ہمارا ساتھ دیا، سارا خون دھل گیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ ہمیں لگا قصہ ختم ہو گیا، لیکن ہم غلط تھے۔ تم نے ہمیں دیکھ لیا تھا، تم آدھے راستے سے واپس آ گئی تھی کیونکہ تمہیں شک ہو گیا تھا۔ تم نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو تم کسی زخمی شیرنی کی طرح وہاں آ گئی تھی۔ تم نے اس کی خون میں لتھڑی ہوئی لاش کی طرف بھاگنے کی کوشش کی۔ تم نے چیخ چیخ کر دنیا کو اکٹھا کرنا چاہتی تھی۔ تم قانون کے رکھوالوں کو بلانا چاہتی تھی۔ اس وقت تمہارے باپ نے تم پر بندوق تانی۔ ہاں، اپنی ہی بیٹی پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا تو رحیموں کی قبر میں دوسری لاش تمہاری ہوگی۔ تم ڈر گئی تھی، سہم گئی تھی، مگر تم نے ایک شرط رکھی۔ تم نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی آخری نشانی دے دو، ورنہ میں بھی اپنی جان دے دوں گی۔ تم نے اس کے جسم سے وہ خون آلود قمیض اتروا لی جو اس نے پہن رکھی تھی، وہ قمیض جس پر اس کا اور اس کے قتل کا ثبوت لگا ہوا تھا۔ ہم نے تمہیں وہ قمیض دے دی، صرف اس لیے کہ تم چپ رہو، اور ساتھ ہی یہ قسم دی کہ یہ قمیض اور یہ راز تمہارے پاس امانت ہے۔ جس دن تم نے یہ راز کھولا، یہ صندوق کھولا، تو سمجھنا تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی اور باپ کی پھانسی کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔ بیٹی، یہ زیورات، یہ سونا چاندی سب مٹی ہے، اصل چیز عزت ہے۔ ہم نے جو کیا تمہارے لیے کیا، لیکن اس رات کے بعد سے ہمارے گھر سے سکون روٹ گیا۔ تیرا باپ اس قتل کے بوجھ تلے ایسا دبا کہ اس کا دماغی توازن بگڑنے لگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تبلیغ پر گئے ہیں اور وہیں لاپتہ ہو گئے، مگر سچ یہ ہے کہ وہ اسی گھر کے تہہ خانے میں اپنی زندگی کے آخری سال دیوانگی میں گزار کر مرے، اور ہم نے انہیں بھی وہیں رحیموں کے پہلو میں دفن کر دیا، تاکہ دنیا کو کبھی نہ چلے، پتہ نہ چلے کہ چودھری حشمت علی قاتل بھی تھا اور پاگل بھی۔ اور تیرا بھائی جاوید، جسے تم نے گھر سے بھاگا ہوا سمجھا، وہ بھی اس جرم کی تاب نہ لا سکا اور خود اپنی جان لے لی۔ ہم نے اسے ایک حادثہ قرار دے کر دفنا دیا۔ میں اکیلی رہ گئی ہوں اس راز کی حفاظت کرنے کے لیے، اور اب میرے پاس یہ صندوق اور یہ راز تمہارے حوالے ہے۔ اسے کبھی مت کھولنا۔ اگر تم نے اسے کھولا تو یہ سوکھا ہوا خون دوبارہ تازہ ہو جائے گا اور ہماری بچی کھچی عزت کو بہا لے جائے گا۔ یہ صندوق میری وصیت بھی ہے اور میری بددعا بھی۔ خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ میرے وجود میں سکت نہیں رہی تھی، میرے حلق میں جیسے کانٹے اگ رہے تھے۔ تو یہ تھی حقیقت، وہ سارا سوانگ، وہ ساری نیک نامی، وہ ساری شرافت جس کا ڈھنڈورا میری سانس پیٹتی رہتی تھی۔ اس کی بنیاد وہ ناحق اموات پر رکھی گئی تھی، ایک وہ معصوم عاشق اور دوسرا خود ان کا اپنا شوہر اور بیٹا، جنہیں انہوں نے اپنی انا کی خاطر موت کے گھاٹ اتار دیا یا مرنے پر مجبور کر دیا۔ میری نظریں بے اختیار صندوق میں پڑی اس خونی قمیض کی طرف اٹھ گئی۔ اب مجھے وہ قمیض محض ایک کپڑا نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک زندہ وجود محسوس ہو رہی تھی۔ اس پر جمے ہوئے سیاہ دھبے مجھے گھور رہے تھے۔ مجھے اپنی نند سلمیٰ باجی کی پوری زندگی کا نقشہ سمجھ میں آ گیا۔ وہ بیچاری زندہ لاش کیوں بنی ہوئی تھی؟ وہ شادی کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ اس صندوق سے لپٹ کر کیوں روتی تھی؟ کیونکہ اس صندوق میں اس کا محبوب قید تھا۔ وہ روز اس گھر میں چلتی پھرتی تھی جس کی بنیادوں میں اس کا محبوب دفن تھا۔ وہ ان قاتلوں کے ہاتھ سے
روٹی کھاتی تھی جنہوں نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کی خاموشی کوئی رضامندی نہیں تھی، بلکہ ایک مجبور اور بے بس عورت کا خاموش احتجاج تھا۔ وہ اپنے باپ اور بھائی کو پھانسی نہیں دلوا سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی خوشیاں قربان کر کے انہیں جیتے جی مار دیا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے مڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ خط کے مطابق وہ اس وقت چھوٹے تھے، شاید انہیں کچھ معلوم نہ ہو، لیکن وہ اسی خون کا حصہ تھے۔ وہ اسی غیرت مند باپ کے بیٹے اور اسی قاتل ماں کی پرورش کا نتیجہ تھے۔ مجھے اچانک اپنے شوہر سے، اس کمرے سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ میرا لالچ مجھے کہاں لے آیا تھا؟ میں ہیرے جواہرات کی تلاش میں نکلی تھی۔ میں اپنی قسمت بدلنا چاہتی تھی۔ میں اپنی غریبی کا علاج ڈھونڈ رہی تھی، مگر مجھے کیا ملا؟ گناہوں کا ایک ایسا بوجھ جسے اٹھانا اب میرے لیے ناممکن تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میری ساس نے مجھے یہ صندوق دے کر مجھے نوازا نہیں، بلکہ مجھ سے انتقام لیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کے بعد یہ راز خطرے میں پڑ جائے گا اور میں بہو ضرور اسے ٹٹولوں گی۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے گناہ میں شریک کر لیا تھا۔ اب میں جانتی تھی کہ میرے گھر کا صحن قبرستان ہے۔ اب میں جانتی تھی کہ میری سالس فالج زدہ کیوں ہوئی۔ یہ اللہ کی پکڑ تھی، مکافات عمل تھا۔ انہوں نے زبانیں بند کروائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی زبان بند کر دی۔ انہوں نے قتل سے ہاتھ سے قتل کروائے تھے، قدرت نے ان کے ہاتھ پاؤں شل کر دیے۔ باہر مسجد سے فجر کی اذان کی وقت آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آواز نے میرے جسم میں جھرجھری پیدا کر دی۔ صبح کا اجالا کھڑکی سے اندر آ رہا تھا، مگر میری زندگی میں اب کبھی سویرا نہیں ہو سکتا تھا۔ روشنی کے اس تڑکے نے صندوق میں پڑی خونی قمیض کو اور بھی نمایاں کر دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ خون تازہ ہو رہا ہے، جیسے وہ ابھی بہنے لگے گا اور میرے سارے کمرے کو سرخ کر دے گا۔ میں نے دیوانوں کی طرح کانپتے ہاتھوں سے وہ خط اٹھایا، اسے دوبارہ اسی لفافے میں ٹھونسا اور قمیض کے نیچے چھپا دیا۔ میں نے صندوق کا باہری ڈھکن گھرایا، ٹھک کی آواز ہوئی، لیکن تالا تو میں توڑ چکی تھی۔ یہ صندوق اب کبھی بند نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اس طرح جیسے میرا ضمیر کبھی نہیں سو سکتا تھا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی کنڈی کو جوڑنے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ بے سود تھی۔ میں نے جلدی سے صندوق کو دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے اوپر ایک بھاری کمبل ڈال دیا تاکہ کسی کو ٹوٹا ہوا تالا نظر نہ آئے۔ میں بھاگ کر اپنے بستر پر گر گئی اور کمبل اوڑھ لیا۔ میرا جسم بخار کی طرح تپ رہا تھا۔ میرے شوہر نے نیند میں کروٹ لی اور اپنا ہاتھ میرے اوپر رکھ دیا۔ ان کا لمس جو کل تک مجھے سکون دیتا تھا، آج مجھے بچھو کے ڈنگ کی طرح لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخوں، سب کو جگا دوں، قانون والوں کو بلا لوں اور اس گھر کی بنیادیں کھدوا دوں، لیکن پھر وہی خوف آڑے آ گیا جو میری نند کو کھا گیا تھا۔ بدنامی کا خوف، میرے بچوں کے مستقبل کا خوف، لوگوں کی باتوں کا خوف۔ اگر میں سچ بولتی تو میرا خاندان تباہ ہو جاتا، میرے بچے قاتل کے پوتے کہلاتے، میرا شوہر شاید جیل چلا جاتا جب مجھ سے نفرت کرتا، اور اگر میں چپ رہتی تو میں بھی اس ظلم میں برابر کی شریک بن جاتی۔ میں نے وہ راستہ چنا جو سب سے مشکل تھا، مگر سب سے زیادہ اذیت ناک تھا، خاموشی کا راستہ۔ میں سمجھ گئی تھی کہ سلمیٰ باجی نے شادی کیوں نہیں کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس گندے خون کو اگلی نسل میں منتقل کرے، اور میں نے اسی خاندان کے وارث پیدا کیے تھے۔ میں نے انجانے میں اس گناہ کے سلسلے کو آگے بڑھایا تھا۔ اس صبح جب سورج پوری طرح نکل آیا، میں بستر سے اٹھی۔ میں نے منہ دھویا، مگر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئی۔ یہ وہ عورت نہیں تھی جو کل رات سوئی تھی، یہ ایک رازدان تھی، ایک مجرم تھی۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر چائے بنائی، ساس کے کمرے میں گئی اور انہیں دوائیں دی۔ ان کی بے نور آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا طنز اور ایک التجا دونوں نظر آتے تھے، جیسے وہ پوچھ رہی ہوں، کھول لیا صندوق، مل گیا خزانہ؟ میں نے ان کے منہ میں چمچ ڈالا اور دل ہی دل میں کہا، ہاں ماں جی۔
مل گیا خزانہ، آپ نے مجھے وہ دولت دی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پچھتاوے کی دولت۔ یہ کہانی محض ایک افسانہ نہیں بلکہ ہمارے سماج کے اس بھیانک چہرے کا آئینہ ہے جسے ہم غیرت اور خاندانی وقار کے خوشنما پردوں میں چھپائے رکھتے ہیں۔ اس صندوق کے کھلنے نے مجھے جو سب سے بڑا سبق دیا وہ یہ تھا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن جب آنکھیں کھلتی ہیں تو انسان کے پاس سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں بچتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس ہم سے زیادہ خوشیاں ہیں، ان کے بند صندوقوں میں ہیرے جواہرات ہیں۔ ہم دوسروں کی زندگیوں پر رشک کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں اپنی ناند کی وراثت پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک درد چھپا ہوتا ہے، اور ہر بند صندوق میں خزانہ نہیں بلکہ کبھی کبھی ایسی خوفناک حقیقتیں اور سانپ بچھو ہوتے ہیں جو ہماری ہستی بستی زندگی کو زہر آلود کر دیتے ہیں۔ دوسرا اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ظلم کبھی نہیں چھپتا۔ آپ اسے زمین کی تہ میں دفن کر دیں، صندوقوں میں بند کر دیں یا جھوٹی عزت کے خلاف چڑھا دیں، وہ ایک نہ ایک دن اپنا راستہ بنا کر باہر آ ہی جاتا ہے۔ مکافات عمل اٹل ہے۔ میری ساس اور سسر نے سمجھا تھا کہ انہوں نے ایک غریب لڑکے کو مار کر قصہ ختم کر دیا، مگر اس خون نے ان کی پوری نسل کو برباد کر دیا۔ وہ پاگل ہو کر مرے، بیٹا اپنی جان لے گیا، بیٹی زندہ لاش بن گئی، اور بہو یعنی میں ساری عمر ضمیر کے قید خانے میں گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ غیرت کے نام پر بہایا گیا خون کبھی عزت نہیں لاتا، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا بن جاتا ہے۔ آج میں اس گھر کی مالکن تو بن گئی ہوں، سارے زیورات جو کبھی تھے ہی نہیں ان کی وارث بھی بن گئی ہوں، مگر میرا سکون لٹ چکا ہے۔ وہ صندوق اب بھی میرے کمرے کے کونے میں پڑا ہے، اس پر پڑا کمبل اس راز کو ڈھانپے ہوئے ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ جب بھی میری نظر اس پر پڑتی ہے مجھے یاد آتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی عدالت ضمیر کی عدالت ہے، اور اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ اب میں زندہ ہوں مگر اندر سے مر چکی ہوں۔ میرا لالچ میری سزا بن گیا ہے اور یہی میرا انجام ہے۔ قاری کے لیے نصیحت بس اتنی ہے کہ جو تمہارا نہیں اس کی تمنا مت کرو، اور جو راز اللہ نے چھپائے رکھے ہیں انہیں خریدنے کی کوشش مت کرو، ورنہ تم بھی میری طرح کسی ایسے انجام تک پہنچ جاؤ گے جہاں پکارنے کے لیے آواز ہوگی، نہ رونے کے لیے آنسو، بس ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی اور گھٹن ہوگی۔ یہی وہ حق تھا جو مجھے لینا تھا، اور یہی وہ قیمت تھی جو مجھے چکانی پڑی۔